सकते हो, वो अपने नबी को कैसे छोड़ देंगे। मैंने ये देखा है कि जब उनका नबी वजू बना करके थूकता है तो थूक को लेने के लिए जमीन पर गिरने से पहले ये लोग गिर जाते हैं और नबी पाक के थूक को अपने चेहरे पर मल लिया करते हैं। जो अपने पैगंबर से इतना प्यार करता हो उसके साथ तुम क्या कर सकते हो। अब देखें सुबह जंग होने वाली है, अब रात भर तैयारियां चल रही है। अबू जहल को तो लग गया कि बस तादाद तो है, हमारे पास सब कुछ है, सुबह जाकर के हमें इन्हें बांधना है और पकड़ करके ले जाना है, जंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे सामने क्या टिकेंगे ये लोग। रात भर अबू जहल के खेमे में नाच है, गाना है, शराब है, कबाब है, मौज है, मस्ती है, और इधर सहाबा के खेमे में कुरान है, सहाबा के खेमे में तिलावत है, सहाबा के खेमे में सजदे हो रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं और कह रहे हैं या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कहते हैं कि लोगों मैंने हुजूर को देखा, हुजूर अपने हाथों को इतना दराज करके दुआएं कर रहे हैं कि हुजूर के कंधे से मैं बार बार चादर जो खिसक रही थी मैं हुजूर के कंधे पर रखता जा रहा था और मैं हुजूर से कहता जा रहा था या रसूल अल्लाह बस कीजिए, अल्लाह मदद भेज देगा, अल्लाह मदद भेज देगा। इसी तरह अब जब सुबह हुई है, अब सुबह जब हुई है दोनों तरफ से मैदान सज गए हैं, अब जंग का नकारा बज चुका है। इधर से आए मक्के वालों की तरफ से, कुफार की तरफ से कौन, अब वलीद आया, उतबा आया, शेबा आया, ये तीनों कुफार आए। और उधर से सबसे पहले अंसार साहबा ने, मदीने वाले साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, सबसे पहले हम आपके नाम पे कुर्बान होना चाहते हैं, हमें इजाजत दीजिए, हम आगे जाना चाहते हैं, हमने आपको अपने घर में बुलाया है, आपके नाम पर कुर्बान भी हम ही होकर के दिखाएंगे। जब इधर से मदीने वाले 3 लोग गए, अब उधर से मक्के वाले कह रहे हैं कौन हो तुम लोग, इन्होंने अपना नाम बताया, अपना कबीला बताया कि हम लोग मदीने के हैं। कहा तुम लोग खेती बाड़ी करने वाले, तुमसे हम लोग झगड़ा करेंगे, जाओ तुम लोगों से लड़ना हमारी शान के खिलाफ नहीं है, मक्के से जो आए हैं उनको भेजो, जो कुरैश वाले हमारे खानदान के हैं उनको भेजो। उस वक्त में नबी ने कहा अली अब तुम खड़े हो जाओ। अली भी खड़े हो गए शान के साथ कि लगे जब ज़र्ब तो वो शर्म से पानी पानी हो, मैं चाहता हूं कि दुश्मन भी खानदानी हो, खानदानी मेरा दुश्मन होना चाहिए। अली आ गए, 20-22 साल या 23 साल की उम्र है और अली तो अली है, साथ में आ गए अल्लाह का शेर, अल्लाह की तलवार कौन, सैयद अमीर हमजा, साथ में अबू उबैदा आ गए, तीनों लोग। और उधर से 3, जंग का यही तरीका था उस दौर में कि अचानक नहीं लड़ा करते थे, इधर से बहादुर फिर उधर से बहादुर, बस ये लोग लड़ेंगे, बाकी लोग अपने अपने लश्कर में रहा करेंगे। अब इधर से 3 और उधर से 3, अब इधर से सैयद अमीर हमजा रहमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दुश्मन को मारा और हजरत अली फरमाते हैं लोगों मेरे सामने जो उतबा आया हुआ था मैंने उसे कहा कि तू पहले तलवार चला, वो कहता है कि नहीं तू पहले तलवार चला। मैंने कहा तू पहले तलवार चला क्योंकि जब मैं चलाऊंगा तुम्हें चलाने का मौका भी नहीं मिलेगा, इसलिए तू पहले तलवार चला ले ताकि जब तेरी लाश तड़पे तो कोई ये ना कहे कि अली पहली बार में ही मारा तो मार दिया, अगर ये भी मारता तो अली को टक्कर देता। दुनिया वाले जान ले अली जब तलवार उठा लेता है तो किसी माई के लाल ने पैदा नहीं किया जो अली के सामने ठाक सकता है। वाह वाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद, मरहबा, 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 अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, नारा हमें बड़ा पसंद आया, लेकिन बात मौला अली की थी, मौला अली का नारा लग जाता कोई एक या अली या अली जिंदाबाद।
علی کا نام لینا سیکھ لیا کرو سنیو، علی کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ میرے بریلی کا شاہ کہہ رہا ہے، ایسی بات کہہ رہا ہے جو آج تک کوئی ویسی بات کہہ نہیں پایا ہے۔ کہتے ہیں السلام احمد سحر و برادر آمدہ، حمزہ سلطان شہیدہ ام اکبر آمدہ، نرم نرم از بزم دامن چو برفت باد تند، یا علی چو بر زبان شمع مستر آمدہ۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے نبی پاک کے داماد آپ کو سلام ہو، آپ کے نام میں ایسی طاقت ہے، ایسی طاقت ہے کہ ایک بار میں بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا، رات میں کتابوں کو لکھ رہا تھا تو میرے سامنے چراغ جل رہا تھا، موم بتی جل رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آندھی بڑی تیز آ رہی ہے، ہوائیں بڑی تیز چل رہی ہے، باقی چراغ بجھ جا رہے ہیں، میرے سامنے والا چراغ نہیں بجھ رہا ہے۔ تو اب چراغ سے میں نے پوچھا کہ تو کیوں نہیں بجھ رہی ہے، باقی تو بجھ جا رہے ہیں، اتنی تیز ہے ہوا؟ تو چراغ نے مجھے کہا یا علی چوں پر زبانے شمع مستر آمدہ، ہوا تیز آئی تھی، چراغ نے یا علی کہا تو ہوا بھاگ کے چلی گئی۔ علی کا نام لے لیا تو آندھی بھی بھاگ کر کے چلی گئی، علی کے نام میں ہوتا۔ اب مولا علی آئے میدان میں سے امیر حمزہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ نے مارا، ابو عبیدہ بن جراح حضرت عبیدہ ان کی طرف تھوڑی کمزوری تھی، مولا علی نے بڑھ کر کے اس کو بھی مارا۔ اب جب ابو جہل نے دیکھا کہ اس طرح سے اگر ہم لوگ جنگ لڑیں گے، ہمارے طرف سے 3 گئے، تینوں بچ گئے، ان کے طرف سے 3 آیا، تینوں بچ گیا، اگر ایسے جنگ چلے گی تو پھر عجیب کہانی ہو جائے گی، تاریخ تو لکھنے والا بڑا عجیب لکھے گا کہ 1000 ہو کے بھی کچھ نہ کر پائے۔ کہا اب الگ الگ جنگ نہ ہوگی، اب چھاپا مار دستہ بھیجا جائے، اچانک سب مل کر کے اب حملہ کرو۔ ادھر سارے صحابہ آگے کے حالت میں ہیں اور نبی پاک عریش میں دیکھ رہے ہیں اس منظر نامے کو، اور وہاں پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ میں ہے نبی پاک کے۔ اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو دیکھا، نبی پاک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بس دعائیں کر رہے ہیں، اور ادھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو چکی ہے، کفار جوق در جوق ہماری طرف گھستے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمان بھی، مسلمانوں کے تاریخ میں یہ پہلا روزہ تھا، پہلی مرتبہ انہوں نے بھوک رہنا سیکھا تھا، بھوکے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اور ہتھیار بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، لیکن 1000 سے پھر گئے ہیں۔ اس وقت نبی پاک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اور دعائیں کر رہے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اور یا حیو یا قیوم، اور ایسی دعا کی ہے میرے نبی نے کہ دنیا میں آج تک ایسے جملے کے ساتھ کوئی بھی دعا وہ نہ ہو سکا۔ میرے نبی نے کہا اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لن تعبد بعد، لن تعبد بعد، اے میرے رب آج تک میں نے جو بھی محنت کی ہے، آج تک میری جو بھی کمائی تھی، میں نے طائف میں مار کھائے وہ بھی لے کر میں آ گیا ہوں، میں نے مکہ میں جو تبلیغ کی ہے وہ کمائی میں تیرے سامنے لے کر کے آئے ہوں، میرے پاس جو کچھ تھا میں سب کچھ لے کر کے آ گیا ہوں۔ اے میرے مولا میں یہ نہیں کہتا کہ تو ان کو فتح دے دے، لیکن یاد رکھ میرے رب اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہار گئی تو قیامت تک تجھے کوئی خدا نہیں پکارنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ ایسا جملہ تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں نبی کے ساتھ، نبی پاک کے ساتھ کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ مدد بھیج دے گا، اللہ مدد بھیج دے گا، اللہ نصرت بھیج دے گا۔ ابھی سیدنا صدیق اکبر کا ہی رہے تھے، تب تک نبی پاک نے کہا اے ابو بکر دیکھو آسمان سے جبریل لشکر لے کے آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جبریل لشکر لے کر کے آ گیا ہے، 2000 فرشتے آ گئے، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین، یہ دیکھو 3000 فرشتے آ گئے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین، یہ دیکھو 5000 فرشتے آ گئے ہیں۔ اب کفار کہتے ہیں یار ہم نے تو سوچا تھا کہ 1 منٹ میں ان کو ختم کر کے چلے جائیں گے، اب جب ہم ان سے لڑ رہے ہیں، خود مولا علی کہہ رہے ہیں لوگوں میں کیا بتاؤں، میں تو چاہتا تھا کہ زیادہ رن میں ہی بنا لوں، لیکن جب میں تلوار چلاتا تھا میری تلوار اٹھنے سے پہلے سامنے والے کی گردن کر جاتی تھی۔ وہ فرشتے تھے نا جو آگے بڑھ بڑھ کر مارا کرتے تھے، اور کفار مکہ سوچ رہے یہ کون لوگ ہیں بھائی، یہ جن کے ساتھ ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں ان کو ہم بچپن سے جانتے ہیں، لیکن جو تلوار ہم کو چلا رہا ہے ان کا چہرہ تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ کون ہے۔ فرشتوں کی مدد آ گئی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اور رات میں ہی نبی پاک نے کہہ دیا تھا اے میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، صبح ہونے دو نا، صبح جب ہوگی تو ابو جہل یہاں پہ مر کے گرے گا، عتبہ یہاں پہ مر کے گرے گا،
شیبہ یہاں پہ مر کے گرے گا اور ولید یہاں پہ مر کے گرے گا. میرے نبی نے سب کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ یہاں مرے گا، وہ یہاں مرے گا، وہ یہاں مرے گا. صحابہ نبی پاک کے بارگاہ میں آ کر کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے اس کے بارے میں کہا تھا نا کہ وہ اس لکیر میں آ کے مرے گا. یا رسول اللہ وہ وہاں پہ جنگ لڑ رہا تھا، لیکن جب مرنے کی باری آئی ہے تو کھچ کے یہاں آ گیا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی جو دن کو کہہ دیا رات ہے تو رات ہو کے رہی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، سرور کی آمد، مکی کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، مزمل کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اکبر کبیرہ. المختصر جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں نے جنگ جیت لی. دنیا والوں کو دکھا دیا کہ طاقتور ہونے سے نہیں ہوتا ہے، جب اللہ بچانا چاہتا ہے تو مکڑی کے جالے سے بھی بچا لیا کرتا ہے. اور طاقت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جب اللہ مارنا چاہتا ہے تو ایک مچھر سے بھی فرعون کو مار دیا کرتا ہے. مسلمانوں کو اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہے. مسلمان نکلے تھے، جنگ ختم ہو گئی. 70 کے قریب کافر مارے گئے. 70 میں سے اکیلے مولا علی نے 30 کافروں کو جہنم میں پہنچایا تھا. یعنی اگر میں کہنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ اس جنگ میں مین آف دا میچ مولا علی تھے. سب سے زیادہ رن ان کا ہے نا. اکیلے مولا علی نے 30 کو پہنچایا. خیر جنگ ختم ہو گئی. المختصر سنیں، جنگ ختم ہو گئی. اب مسلمانوں کی ایسی دھاک بیٹھی پورے عرب میں کہ مسلمانوں نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی انہیں جنگ میں ہرا دیا. جن کو ہاتھی والے بھی ہرانے آئے تھے تو نہیں ہرا پائے، انہیں جنگ میں ہرا دیا. جنگ بدر، خدا نے اس کو کہا کہ یہ تو یوم الفرقان ہے. سچ اور جھوٹ کے درمیان میں اس نے فرق کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. نبی پاک کے صحابہ باقی کفار اور قیدیوں کو لے کر کے آئے مدینے میں، اور کفار کو تقریباً 60 یا 70 کافر قید بھی ہوئے. ان کو لا کر کے قید کیا. اور ابو جہل جو مرا، اس کی تو عجیب بات ہے. ابو جہل 2 بچے تھے، معاذ اور معوذ، اور ساتھ میں تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود یہ اس صحابی کا نام ہے جو مفسر قرآن ہے، جنہوں نے نبی سے پورا کا پورا قرآن سیکھا ہوا ہے. اور ان کی شان عجب ہے کہ یہ مطلب چھوٹے قد کے تھے. ایک مرتبہ حضور نے کہا عبداللہ ابن مسعود ذرا کھڑا ہو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کھڑا ہی ہوں. بہت چھوٹے قد کے تھے. لوگوں کے بیچ میں جب لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کھڑا ہوتے تھے، تو لگتا تھا کہ یہ بھی بیٹھے ہوئے، لیکن ان کا قد اتنا تھا. اور ان کے پاؤں بڑے چھوٹے چھوٹے، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں ان کی. نبی پاک کے بارگاہ میں صحابی بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ ابن مسعود کے پاؤں کو دیکھ کر کے وہ مسکرائے، کہا یا رسول اللہ ان کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہے. کہا کہ تمہارے عمل قیامت کے میدان میں تولے جائیں گے، خدا تعالیٰ اس کی ٹانگوں کو میزان عمل پر تولے گا. کمزور نہ سمجھو. معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے 2 بچے. انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود سے کہ چچا جان بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ کہا بیٹے تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ کہا کہ ابو جہل ہمارے نبی کا گستاخ ہے. اب ہم جی کے کیا کریں گے کہ اگر اس دھرتی پر گستاخ زندہ چل رہا ہے. قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. کہا بتائیے کہاں؟ کہا وہ دیکھو جو آگے بڑھ بڑھ کے لڑ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا وہ فرعون، سب سے بڑا ظالم آدمی. اللہ نے اس کا غرور کیسے توڑا. 2 چھوٹے چھوٹے بچے گئے اور جا کر کے ان بچوں نے اس کو پکڑ کر کے مارا، اور دونوں بچوں نے مارا. نبی پاک کے بارگاہ میں دونوں بچے آ کر کے لڑنے لگے، یا رسول اللہ میں نے مارا ہے. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں نے تلوار پکڑ کر کے چلائی ہے. کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیے میرا ایک بازو شہید ہو گیا، میں نے مارا ہے. نبی پاک نے کہا نہ تم نے مارا ہے نہ تم نے مارا ہے، تم دونوں کے ذریعے سے خدا نے اس کو مارا ہوا ہے. اللہ نے اس کے غرور کو بھی خاک میں ملایا.
اب مدینے میں لے گئے مسلمان قیدیوں کو اور لے کر کے وہاں پہ باندھ دیا ہے مسجد نبوی میں قیدیوں کو. ابھی سے پہلے یہ ہوتا تھا جتنے بھی جنگ گزرے بدر سے پہلے قانون یہ تھا کہ اگر جنگ میں قیدی پکڑا جائے تو یا تو اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا یا تو اس کو مار کے ختم کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ ہم غلام بنائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کو غلام تو نہیں بنانے آئے ہیں نا. دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں میرے بھائیوں جو انسانوں کو غلام بناتے ہیں، ایک میرا نبی واحد بادشاہ ہے جو غلاموں کو بھی انسان بنایا کرتا ہے. کہا ہم غلام نہیں بنائیں گے، ہم غلام نہیں بنائیں گے. کہا یا رسول اللہ پھر کیا کریں، قتل کریں گے؟ کہا نہیں، ہم قتل بھی نہیں کریں گے. ہم تیسرا طریقہ ایجاد کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جتنا ہمارے جنگ میں نقصان ہوا ہے بھرپائی کریں، فدیہ لائیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا. جتنے امیر قیدی تھے سب لوگ فدیہ لانے لگے. حضرت عباس حضور کے چچا بھی اسی میں تھے. حضرت عباس سے حضور نے کہا چچا آپ بھی فدیہ کچھ لائیے. کہا بھتیجے تمہیں پتا ہے میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کیا بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو منگوائیے. کہا بھتیجے یوں ہی چھوڑ دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا چچا جھوٹ کیوں بول رہے ہو، جنگ میں آنے سے پہلے رات میں تم نے چچی سے بات کی تھی اور ان کے ہاتھ میں درہم و دینار دے کر کے کہا تھا کہ اگر میں جنگ سے واپس لوٹ آؤں تو یہ سارا پیسہ تیرا ہے، اور اگر میں نہ لوٹ آؤں تو یہ اگر میں لوٹ آؤں تو یہ سارا پیسہ میرا ہے، اور اگر میں وہی مار دیا گیا تو یہ سارا پیسہ تیرا ہے. حضرت عباس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. بھتیجے یہ تو کیسے جان گیا؟ جب میں تیری چچی سے بات کر رہا تھا اس وقت یا تو میں تھا یا تو تیری چچی تھی، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہے میرے چچا جس خدا نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے اسی خدا نے مجھے غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہوا. واہ واہ ماشاءاللہ. اسی خدا نے مجھے غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہوا ہے. اب حضرت عباس کہنے لگے بھتیجے اب پیسہ بعد میں لاؤں گا، پہلے تیرے قدموں میں اپنا دل قربان کر رہا ہوں. ہاتھوں کو آگے بڑھاؤ. وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے لوگوں تمہیں کیا لگتا ہے محمد نے مجھے یہ جب بتایا غیب کی بات تب میں مسلمان ہوا ہوں؟ کہا نہیں، میں ایسا مسلمان نہیں ہوا ہوں. لوگ آج آپ کو جان رہے ہیں محمد کے آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تو بچپن میں ہی جانتا تھا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ خدا کے لاڈلے بن کر کے آئے ہیں. کہا چچا کیسے آپ جانتے تھے؟ وہ کہنے لگے میرے بھتیجے یا محمد جب آپ اپنے پالنے میں ہوتے تھے